शौबान का दिन है, वो दिन जिसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी उलझनें हैं जहनों में, बहुत से तसव्वुरात हैं जो यकीन की हद तक पहुंचे हुए हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इसका फैसला हम में से खुद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने ये दीन भेजा है वही ये फैसला कर सकता है, जिसने दीन सिखाया वही ये फैसला कर सकता है। अपनी जानिब से जो कोई इस पर इजाफा करेगा या कमी करेगा, अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहगार होगा। निस शौबान का यानी शब बरात का तसव्वुर कैसा है, इसके बारे में हदीस हम देखेंगे। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबाना फयग़फ़िरु लिजमी खल्क़िही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस शौबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं और तमाम मखलूकात को बख्श देते हैं, इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, मां सिवाय शिर्क करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। ये हदीस सईदना मुआज़ बिन जबल, सईदना अबू सालबा खुशनी, सईदना अब्दुल्ला इब्न अम्र, सईदना अबू मूसा अशरी, सईदना अबू हुरैरा, सईदना अबू बकर सिद्दीक, सईदना औफ बिन मालिक और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है। सहीहा में यह हदीस 1144 नंबर पर है। हदीस के अल्फाज एक दफा फिर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस शौबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं। पहली बात साबित हो गई कि रात खास है, अपनी मखलूक की तरफ अल्लाह ताला झांकते हैं और तमाम मखलूक को बख्श देते हैं, मग़फ़िरत फरमाते हैं, सिवाय शिर्क करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। इसका मतलब यह है कि मुशरिक के लिए बख्शिश नहीं और बुग़्ज़ रखने वाले के लिए बख्शिश नहीं है। हदीस के सरी अल्फाज से जो बात हमें पता चलती है वो ये कि निस शौबान की रात को अल्लाह ताला मखलूक की तरफ झांकते हैं। इस हदीस की रोशनी में हम शबान के बारे में देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन सी रिवायात हैं जो मशहूर हैं, यानी जिनकी बुनियाद पर निस शबान को एक ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और फिर ये देखेंगे कि हद क्या है। हम इस पर मज़ीद बातचीत करने से पहले थोड़ी सी देर के लिए गौर व फिक्र करेंगे। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने आपको आंखों की नेमत अता की है, क्या उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई हद मुकर्रर की है? हद है, नजर की एक हद है ना, एक खास मकाम तक देख सकती है। फिर जो देखने का आला है खुद आंख, क्या उसकी कोई लिमिट है, हद है? क्या आंख पूरा वजूद बन जाती है या पूरा चेहरा? ऐसा कभी नहीं होता।
ہم بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے. ہمارے کان پھیل کر ہمارا پورا وجود نہیں بن جاتے. ہماری ساری زندگی سماعت نہیں بن جاتی. زبان اچھے عمل کرے یا برے، زبان کے لیے ایک حد مقرر ہے، رہنے کی جگہ خاص ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتی. انسان اپنی زندگی میں زبان کا استعمال برا کر سکتا ہے، لیکن انجام بہت برا ہے. ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے. حد کا کراس کرنا، اس کو زیادتی کہتے ہیں. حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اس لیے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا، ایسے ہی ہم آپ کے عمل کو بھی دیکھیں گے. شعبان کے بارے میں ہم کچھ خاص احادیث کو بھی ضرور دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہوتی. شک و شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے. اس رات کو جو کچھ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سچی بات ہے، حقیقت ہے. اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس رات میں کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ کھانے پکائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، پھر عبادات ہوتی ہیں، نوافل اور قرآن خوانیاں اور اسی نوعیت کے بہت سارے کام. اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں، آتش بازی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. جی، جو بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو جیسے عید پر تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اسی طرح سے نصف شعبان کے لیے، شب برات کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کچھ نہ کچھ ان کے یہاں بھجوایا جاتا ہے. جیسے عید الفطر منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں شب برات بھی باقاعدہ طور پر منائی جاتی ہے. آیا اس منانے کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، اس رات کی فضیلت سے کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ رات فضیلت والی ہے؟ کون آپ سے بڑھ کر بہتر عمل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایسا عمل نہیں کیا جیسے اعمال ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں. نہ اس رات کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی خاص کھانے گئے، نہ کوئی لباس گئے، نہ اس کے لیے کوئی آتش بازی کی مہم ہوئی، نہ اس کے لیے باقاعدہ قرآن خوانی ہوئی، نہ نوافل کا اہتمام، نہ کھانے بنے، نہ حلوہ پوری بنائی گئی، نہ ہی اس نوعیت کے اور کھانے. پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور عبادت سمجھ کر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن ہے. ہمارے یہاں کسی کام کو عبادت قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا عمومی طور پر ضروری خیال نہیں کیا جاتا. اس کا فیصلہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کر لیتے ہیں، پھر اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے یا تو روایات گھڑی جاتی ہیں یا ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جو ضعیف ہوں. اس وجہ سے اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مغفرت تو ہر ایک کو عزیز ہے، ہر ایک مغفرت چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا نہ مشرک کی مغفرت ہوگی نہ بغض رکھنے والے کی. اس لیے دیکھنا کیا ہے؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل شرکیہ تو نہیں ہے. دوسرے دیکھنا یہ ہے کہیں ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض تو نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں خواہ وہ کوئی ملازم ہو، غلام ہو، خواہ وہ
آپ اس پر کتنا ہی کنٹرول رکھتے ہو، جس کے بارے میں دل میں بغض ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس دل کے اندر بغض ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے، شرک سے بچیں اور بغض سے بچیں۔ شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے، بغض کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے۔ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا، نہ وہ خیال جگہ پکڑ سکتا ہے۔ برا خیال دل میں آتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے۔ جب وہ دل میں جم جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی پیچھے سے جو سیٹنگز کر دی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس میں کوئی پروگرامز چلائے جا سکتے ہیں۔ دل میں اگر بغض کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں یا اس کی بیسک پروگرامنگ ہی بغض کی بنیاد پر ہو تو سمجھ لیجئے بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ جس انسان سے بغض ہوتا ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اس کے بارے میں اچھا تذکرہ بھی کسی سے نہیں ہوتا، ہر ایک بات انسان نیگیٹولی لیتا ہے۔ تو دل کے اندر بغض پالنا یہ کوئی سادہ سا آسان سا معاملہ نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اور اس بغض کی وجہ سے ایک تو انسان کو محنت بہت کرنی پڑتی، ہر وقت آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگارے دہکتے ہیں نا تو دہکانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے بغض کی آگ بھڑکانا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن شیاطین اس راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان دو امور پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہیں کہ انسان اللہ کا حق پورا دے، یعنی توحید پرست ہو، شرک نہ کرے، اور بندوں کو ان کا حق پورا دے، ان سے بغض نہ رکھے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کیونکہ حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ جہاں بھی کوئی دل کے اندر بغض پال لیتا ہے وہ بغض حسد تک جا پہنچتا ہے، حسد انتقام تک، اور انتقام کی وجہ سے کتنے ہی لوگ قاتل بن جاتے ہیں، قتل تک جا پہنچتی ہے بات۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ بغض ہی تو پیدا ہوا تھا، پھر حسد ہو گیا، انتقام کا جذبہ پروان چڑھا اور قتل کر دیا۔ تو بغض رکھنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، دراصل یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری، روحانی طور پر اتنا زیادہ اس کا اثر ہے انسان پر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغض کے لیے بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات، ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں خاص قسم کی عبادات کی جائیں اور اس میں خاص قسم کے پروگرام ترتیب دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ یہاں تو جھانکنے کی بات ہے، ہر رات نازل ہونے کی بات ہے۔ ہر رات جب نازل ہوتے ہیں اس وقت سب لوگ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ اسلام پابندی عائد نہیں کرتا اٹھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ پھر کتنے ہی لوگ سوئے رہ جاتے ہیں بخشش مانگنے کی بجائے۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا وہی وقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ
اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر، ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے، پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی چاہیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں، اور اسی طرح سے ہر دن کے اذکار بھی مختلف کر دیے۔ کعبہ میں پہنچتے تو طواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے، اس کی محبت بھی تب ملتی ہے، مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهَ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2565 نمبر پر، اور کتنی زیادہ مشابہت ہے دونوں احادیث میں۔ 2 دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نصف شعبان کے بارے میں۔ اس طرح سے تو ہفتے کے ہر 2 دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا وہی ہے، شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینہ اور بغض نہ رکھتا۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کیے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں، چاہیں تو کھیتی جلا دیں، چاہے تو کاٹ کر رکھ دیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کے عمل کو وہ حجت سمجھتا۔ شب برات کے ثبوت کے لیے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر، شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر،
اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر. یہ روایت غنیت الطالبین کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 680. یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری، حافظ ابن حجر اور امام سخاوی اور دیگر محدثین نے اس بارے میں وضاحت کی. یعنی اس حدیث پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی نے خود بیٹھ کے بنائے، من گھڑت روایت. تو شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہم کسی اور کی بات کو افضل قرار نہیں دے سکتے. یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ہم سنی سنائی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کر دے. تو یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. ملا علی قاری کی بات کی، حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نصف شعبان کی رات کو 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو اس کی سفارش ان 10 آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ بھی حدیث نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت بات ہے. دین میں کسی من گھڑت بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے بات کیا ہے 13 رکعت نماز پڑھنے کی. لہذا جو نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ابلیسی ایجنڈا ہے، من گھڑت روایات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوا مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر آگ میں ٹھکانہ بنانے کی بات ہے. اور ایسی کتابیں جن میں یہ روایات کی گئیں کتنے لوگوں کو آگ میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں. تیسری روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، سو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقیع کے قبرستان میں پا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں 2 مقامات پر انقطاع ہے. حجاج بن ارطاد کا یحییٰ بن کثیر سے اور یحییٰ کا عروہ سے سماع یعنی حدیث کو سننا ثابت نہیں. ان 2 وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے، اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. چوتھی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں
خبردار کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، سن لو فلاں فلاں کون ہے۔ اعلانات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ ابن ابو سہیرہ ہے جو خود احادیث گھڑتا تھا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں جو ایک شخص ایسا ہے جو احادیث گھڑتا تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے شعبان تک موتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں والیوم 4 پیج 138 میں یہ روایت نقل کی اور اس کو مرسل قرار دیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں کہ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھیں تو ملا علی قاری کی تصنیف ہے موضوعات کبیر، یعنی بڑی بڑی جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا انہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان روایات سے بچ جانا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رات میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں، کچھ کام تو ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑت ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کام جو احادیث سے نہیں ملتے ان کا آغاز کیسے ہوا، جیسے آتش بازی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان دنوں میں خوب لوگ جو ہیں وہ بچے خاص طور پر اور اسی طرح بڑے بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور آتش بازی کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ تو آتش بازی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ برامکا ایرانیوں اور مجوسیوں کا مشہور خاندان تھا۔ مجوسی اور آتش پرست لوگ آتش کدے کی آگ روشن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو برمک کہتے تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ برمک کون ہے، یعنی جو آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا، اور یہ مجوسیوں کے ہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا، کیونکہ ان کے یہاں سب سے بڑی عبادت آتش کدہ کی آگ جلانا تھا کہ وہ آگ بجھنے نہ پائے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے برمک کے عہدے ختم ہو گئے اور برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن درون خانہ آگ کی محبت دل میں پروان چڑھتی رہی۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا چاہا تو انہوں نے اس قسم کے نو مسلم اجمیوں سے تعاون کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی امور سلطنت میں شامل ہو گئے اور برمکی خاندان نے حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے۔ خالد برمکی تو عہدہ وزارت تک جا پہنچے، اور 163 ہجری میں جب خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بیٹے یحییٰ برمکی کو قلم دان سونپ دیا۔ سابقہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے اس نے مقدس آگ روشن کرنے کا بڑا ہی عجیب طریقہ دریافت کیا، اور بالخصوص شعبان کی 15ویں رات کو نیک اعمال سے منسوب کر کے اس رات کو کثرت سے چراغاں کیا گیا۔ آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں آگ کا تقدس پیدا کرنا تھا۔ مساجد میں چراغاں کی بدعت کو بھی اسی نے ایجاد کیا تاکہ وہ سب لوگ آگ کی پوجا کر سکیں۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تحفۃ الاحوزی جو ترمذی کی شرح ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں، مرآت المفاتیح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کیسے بدل جاتا ہے، یعنی اصل دین کچھ اور ہے،
جب تحقیق نہیں کی، جب سنی سنائی پہ بلیو کیا، جب آبا کی رسوم کو دین مان لیا، تو پھر وہی کرنا شروع کر دیا جو آباء و اجداد کو اور معاشرے کے افراد کو دیکھا۔ تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو آپ نے قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حدیث ہم نے، بنیادی حدیث ہم نے شعبان کی 15ویں کے حوالے سے دیکھی ہے، 15 شعبان کے حوالے سے، یہ حق ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے، یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں ماں سوائے مشرک کے اور وہ جو دل میں بغض رکھ لے۔ اس وجہ سے شرک نہیں کرنا اور دلوں میں بغض نہیں رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا چاہیں، جس وقت بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقاریب منعقد کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن ہم نیکی کے کام ہیں بہت سارے جو عام طور پر نہیں ہوتے، چلو کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے قدم ڈالنے کا، آگے قدم بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہی سچا راستہ ہے۔ باقی ہر ایک نے جو کام کرنا ہے اسے اسی صورت میں انجام دینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جواب دہی کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور باطل کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں تک رکھا ہے اسی لمٹ کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما دے، اتباعہ، اس کی اتباع کی، یعنی جو حق ہے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی اللہ جانتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا، اس نے وضاحت کی اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کھانا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف خاص دن منائے جاتے ہیں، ان دنوں میں بنایا جاتا ہے، ان دنوں میں بانٹا جاتا ہے، پھر اس کو کھایا جاتا ہے، جائز نہیں ہے، استعمال بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانا نہ اللہ کی خاطر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ اسے بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ اگر دین کی خاطر، اگر آپ ثواب کی خاطر ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریفرنس دیجئے، ثبوت دیجئے کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحیح رہنمائی نہیں کی، ہم صحیح رہنمائی تک پہنچے۔ کیا رب العزت نے نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دی؟ تو اگر رسول اللہ نے نہیں کیا، آپ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب اس سے آگے ہم نے نئے راستے تلاش نہیں کرنے،
سچائی کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، جس پر اللہ کے رسول چلے اور اللہ والے ہمیشہ سے اس راستے پہ چلتے رہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے.